अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में मौजूदा सियासी सूरत ते ॻाल्हि कंदासीं। हिन वक़्तु इलेक्शन जो ऐलान थी चुको आहे। 8 फरवरी ते इलेक्शन थींदो। इन फरवरी जे महीने में इलेक्शन जे हवाले सां सियासी पार्टियुनि जूं मुख़्तलिफ़ राय अची रहियूं आहिनि। सियासी पार्टियुनि जो ख़ासि तौर ते चवणु आहे त हू इंशाअल्लाह इलेक्शन खटंदियूं। बिलावल भुट्टो बि चयो आहे त हू जेको फरवरी में इलेक्शन थींदो उन में भरपूर तरीक़े सां कामयाबी हासिल कंदा। पर ॿिए पासे बिलावल भुट्टो इहो बि चयो आहे त लेवल प्लेइंग वारो मामलो अञा ताईं बरक़रार आहे ऐं इहो तासुर आहे त शायदि मियां नवाज़ शरीफ़ खे फेवरेट करार पियो ॾिनो वञे, शायदि उहो वज़ीर आज़म अचे। छो त बिलावल भुट्टो इहो तासुर इन लाइ ॾिनो आहे त हिन वक़्तु जेकी सियासी सूरत हाल आहे उहा बड़ी अजीब गरीब क़िस्म जी थींदी पई वञे, छाकाणि त जॾहिं खां वठी नवाज़ शरीफ़ आयो आहे उन खां पोइ फौरन इलेक्शन जो ऐलान थियो आहे ऐं ऐलान खां पोइ इहे तासुर वाज़े थींदा पिया वञनि त शायदि मियां साहब वाक़ई फेवरेट आहिनि। तमामु सियासी सूरत हाल सां गॾोगॾु माज़ी जे कुझु मामलनि ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। क़ौमी असम्बली जे हवाले सां जेके कानून साज़ियूं थियूं आहिनि उन बाबति बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जेकी महिमान शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, पाण अॻूणा वज़ीर आज़म बि रहिया आहिनि, हिन वक़्तु स्पीकर आहिनि क़ौमी असम्बली जा, राजा परवेज़ अशरफ साहब असां सां गॾु मौजूदु हूंदा। उन्हनि सां तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं आख़िरी हिसे में छाकाणि त उनजो तालुक़ु सिंध सां बि आहे त कुझु सिंधी में कुझु कचहरी बि कंदासीं, सिंध जी यादनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। राज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। राज साहब, सबसे पहले क्योंकि हम थोड़ी सी सियासी सूरत हाल पे चले जाएं, और सियासी सूरत हाल अगर देखें तो बिलावल साहब की स्टेटमेंट भी आई कि वजीर आजम लाहौर से नजर नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी जानब ये स्टेटमेंट भी आई कि लेवल प्लेइंग नहीं है, बराबरी का मैदान नहीं है, नवाज शरीफ को शायद फैसिलिटेट ज्यादा किया जा रहा है। यहाँ तक कहा गया कि निगरान में भी शायद नून लीग के तासुर नजर आ रहा है। तो ये सारी सूरत हाल होने के बावजूद आप फेयर इलेक्शन देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ महरान टेलीविजन का कि आप तशरीफ लाए। देखें, सियासत में दो चीजें बड़ी अहम हैं और सबसे अहम तरीन चीज जो है वो इलेक्शन जी, कि सारी सियासत का, सारे निज़ाम का, सारी जमहूरियत का, पार्लियामान का जो बुनियाद है वो यहीं से उठती है, जो कि आपका इलेक्शन प्रोसेस है। और इलेक्शन प्रोसेस जिस वक्त मुल्क में शुरू हो जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि हर जमात की ये ख्वाहिश और कोशिश होती है कि वो एक परसेप्शन बनाए, वो आवाम के सामने एक ऐसा जो है वो माहौल बनाए जिसमें उसकी कामयाबी के इम्कान ज्यादा हो। बिल्कुल। तो ये तो जमहूरियत का एक हिस्सा है। लेकिन एक बात जो आपने कही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इलेक्शन वही कामयाब होते हैं और उन्हीं इलेक्शन के नतीजे में एक मजबूत और एक ऐसी हुकूमत मार्ज़े वजूद में आ सकती है जो डिलीवर करे, वो है साफ, शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात। जी, अगर उन पर उंगली उठनी शुरू हो जाए, अगर उसको एक्सेप्टेबिलिटी ना मिले तो फिर उस हुकूमत को भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती। तो गोया ये सारी एक्सरसाइज बेकार होकर रह जाती है अगर इंतखाबात की जो है वो पाकिस्तान के अवाम उसको कबूल ना करें और उसके ऊपर कोई धब्बा आ जाए, उस पर शकूक व शुबहात आ जाए। तो इसलिए मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि ये प्रोसेस में जब हम जा रहे हैं तो हर उस बात को क्लियर करना चाहिए जिससे शक उभर सकता है। अच्छा। हर उस परसेप्शन को खत्म करने की कोशिश की जाए, हर उस एतराज को दूर किया जाना चाहिए, हर उस शिकायत का अजाला किया जाना चाहिए जो इस वक्त माशरे में किसी तरफ से भी आए, किसी सियासी जमात की तरफ से आए, किसी सियासी कायद की तरफ आए, और उसकी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन पर है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये तमाम इख्तियारात हैं कि वो ये मामलात जो हैं उनको देखे, उनको परखे और उनको वाज़ेह। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, मैंने ये नहीं कहता, लेकिन ये जो आवाजें आ रही हैं यकीनन इलेक्शन कमीशन इस पर कोई एक्शन जरूर करेगा। और दूसरा ये है कि निगरान हुकूमत सिर्फ एक पॉइंट पर मर्ज़े वजूद में आती है, कायम होती है, और वो है इलेक्शन। जी हाँ। और इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन, वरना तो जो पहली हुकूमत है वो भी करा देती है इलेक्शन, क्या फर्क पड़ता था? जैसे भारत में होता है एक भारत में नहीं, सारी दुनिया में। ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहां हम निगरान हुकूमत कायम करते हैं। और निगरान हुकूमत कायम करने का जो बुनियादी मकसद और फलसफा ये है कि इंतखाबात पर कोई उंगली ना उठाए,
کوئی یہ نہ کہے کہ ان کی حکومت تھی جناب تو مجھے ڈچ ویسے کر یہ دیا. فارمولا کیوں نہیں اپنایا جاتا؟ جیسے آپ بھی تو اسپیکر ہیں کنٹینیوسلی، جب تک دوسری اسمبلی آئے گی تب وہ ہینڈ اوور کریں گے، تو وزیر اعظم کیوں نہیں کنٹینیو اس کے لیے تو ابھی آپ کو آئین میں تبدیلی لانی پڑے گی. اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی ہے اور اس کے اوپر ایک متفقہ رائے اور متفقہ فیصلہ بھی ہونا چاہیے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اتنے جتن کرتے ہیں، آپ اتنی کوشش کرتے ہیں، آپ اتنے بڑے بڑے اقدامات کرتے بھی ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں، پھر کیوں پاکستان میں انتخابات جو ہیں ان پر انگلی اٹھتی ہے؟ کیوں ان کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ کیوں ان کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملتی؟ اور کیوں ان انتخابات کے نتیجے میں جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں؟ وہ پاکستان کے عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکتی، وہ پاکستان کو ڈیلیور نہیں کر سکتی. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا نظام جو ہے اس کو تھوڑا ری وزٹ کرنا چاہیے اور رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے. اچھا راجد، ایک بات نہیں سمجھ آئی کہ میاں صاحب آئے 21 تاریخ کو، اس سے پہلے الیکشن کے تاریخ کا کوئی اعلان دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا. جیسے ہی آئے کچھ ہفتے کے بعد الیکشن کا اعلان نظر آیا، تو کیا الیکشن کمیشن انتظار کر رہا تھا میاں صاحب کا، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں مجھے نہیں پتا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ میاں صاحب وزیر اعظم تھے اور اچانک وہ زیر عطاب آ گئے اور میاں صاحب کو ملک چھوڑنا پڑا اور ان کو سسیلین مافیا کا خطاب مل گیا. یہ سب کچھ اسی ملک میں ہوتا ہے. راضی خوشی گئے تھے نا راضی خوشی گئے تھے ملک چھوڑ کے. نہیں دیکھیں میں کیا راضی خوشی تو ملک چھوڑ کے کوئی نہیں جاتا میرے بھائی. اچھا، اپنا گھر چھوڑ کے کون باہر جاتا ہے؟ خواہ وہ جہاں بھی اس کو کتنی بھی سہولیات ہوں. ڈیل کر کے گئے تھے جی، کہتے ہیں ڈیل کر کے گئے تھے. میں نہیں سمجھ. دیکھیں اب کہیں تو ہمیں رکنا پڑے گا. اب یہ جو ہمارا نظام ہے نا وہ اس طریقے سے تیزی سے وہ جو ہے وہ ہمیں گھما رہا ہے کہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں سمجھ کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اچھا، تو یہ ضروری ہے کہ آپ صاف شفاف انتخابات کریں. یہ ہر جماعت کے حق میں ہے، یہ جیتنے والے کے حق میں بھی ہے کہ صاف شفاف انتخابات کے تحت ہی وہ حکومت میں آئے. یہ ہارنے والے کے حق میں. اچھا راجد صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی. آپ نے جیسے کہا کہ الیکشن اگر فیئر ہوگا تبھی وہ اگلی حکومت اس کا تسلسل برقرار رہے گا. تو اس چیز کو کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ فیئر الیکشن تھا؟ کیونکہ عموماً دیکھا گیا الیکشن کے فوراً بعد دھاندلی کا الزام لگ جاتا ہے. میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا انتخاب مجھے بتا دیں جس کو بخوشی قبول کیا گیا ہو. پھر یہ ممکن کیسے ہوگا؟ کون قبول کرے گا؟ سیاسی پارٹیاں کریں گی؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قبول کر لے جائیں، انہی سے سیکھ لیا جائے. کچھ تو کرنا پڑے گا. دیکھیں ہم اگر بالکل اسی طرح بے بس ہو جائیں کہ یار اس میں تو سارے اعتراض اٹھائیں گے، جو بھی جیتے گا وہ کہے گا کہ ٹھیک انتخاب تھے، جو ہارے گا وہ کہے گا غلط تھے. لیکن کوئی میکانزم، کوئی ایک طور طریقہ، کوئی ایک نظام تو وضع کیا جا سکتا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا. دنیا میں بھی انتخابات ہوتے ہیں. اچھا راجد صاحب، یہ کیا وجہ ہے؟ مریم اورنگزیب کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی. ویسے میں بینگ جرنلسٹ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں لیول پلینگ نہیں ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں آپ بھاری اکثریت سے جیتیں گے. تو یہ ڈبل اسٹیٹمنٹ کیوں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو میں اس پہ تو کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ میں پہلے یہ بات جواب دے چکا ہوں کہ دیکھیں ابھی انتخابات ہوئے ہی نہیں. تو لوگ اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ فلاں بندہ وزیر اعظم میں، کیا انتخابات ہو گئے ہیں؟ کیا ووٹ کی پرچی ڈل گئی ہے؟ کیا عوام نے اپنا وہ دے دیا ہے؟ جی، لیکن تو اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ وزیر اعظم ہوگا تو پھر کوئی نہ کوئی تو کہے گا نا کہ یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ سیاست ہے. اچھا دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ کہ ابھی انتخابات نہیں ہوئے ہیں. صحیح. تو اگر الیکشن جیت کے بھاری اکثریت سے پیپلز پارٹی، تو پھر یہ الزام آپ کہاں دیکھیں گے جو لگایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ پیپلز پارٹی تو بیچاری کے بارے میں یہ کہوں کہ اس کو ابھی کہہ رہے ہیں ہمارے چیئرمین صاحب، میں نے تو یہ کہا تھا کہ کبھی بھی جو ہے نا وہ آپ کو جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں وہ تو پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملا. پیپلز پارٹی نے تو آرڈز کے خلاف ہی الیکشن لڑے ہیں اور ان میں وہ بالکل یہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک الیکشن بھی ایسا نہیں تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہماری قائد تھی، تو وہ جس وقت 1997 کا الیکشن ہوا تو ہمارے پاس صرف 16 یا 17 سیٹس آئیں اور انہوں نے واشگاہ فی الفاظ میں کہا تھا کہ میرا الیکشن چرایا گیا ہے. My elections have been stolen. اچھا. تو جب اتنی بڑی قائد جو کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ تھی، جس کو ساری دنیا مانتی تھی، تو وہ بھی ان کو بھی یہی شکایت تھی. پھر یہ شکایت میں نے سنا میاں صاحب نے بھی کی،
یہ شکایت پھر میں نے عمران خان صاحب کو سنا کہ وہ بھی کر رہے تھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی ہے، پھر وہ شکایت ہم نے بھی کی. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہم صرف باتیں کر رہے ہیں، الزامات در الزامات دے رہے ہیں، اس کو کہیں تو روکنا ہے نا. صحیح. تو روکنا ہم نہیں ہے. صحیح. باہر سے آ کر آپ کو کسی نے انتخابات نہیں کروا کے دینے. تو یہی سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک الیکشن میں خوشی خوشی جائیں. بالکل. اچھا راجہ صاحب، 2013 کے انتخابات میں آپ کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی. 13 کے انتخابات کے بعد آپ نے کہا تھا سازش کے تحت مجھے ہروایا گیا. تو اس وقت بھی میاں صاحب کی پھر حکومت آئی تھی. تو ابھی دوبارہ الیکشن آ رہا ہے، تو آپ کو کوئی سازش کی بو تو نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت الیکشن لڑے. میں نے ہمیشہ اپنے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتی اور اپنے حلقے کے عوام کی پر بھروسہ کر کے الیکشن لڑا. اور جو بھی جس طرح کے بھی حالات ہوئے ہم نے اس کا مقابلہ کیا ہے، اور علاقے کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے خدمت کی ہے. میں جتنی میری سکت تھی، تو مجھے یقین ایک عامل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ وہ سرخرو کریں گے ہمیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ گجر خان کے عوام جو ہیں وہ بڑے باشعور اور باریکیاں، پالیٹکس کی باریکیاں بھی سمجھنے والے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی حاصل ہوگی. صحیح. ایسا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر کنٹینیو. ناظرین بریک تھا، آٹو بریک ہم مغالبہ سلسلے جاری رکھنا. ویلکم بیک ناظرین. راجہ پرویز شاہ صاحب اسلام کا موجود ہیں اسپیکر قومی اسمبلی ان گال بول جو سلسلہ جاری ہے. راجہ صاحب، آپ نے 50 سالہ تقریبات بھی منائی آئین کی بالادستی کے لیے. آپ کا یہ کام تو یقینی طور پہ بڑا اچھا اقدام تھا، جس کے لیے سب نے آپ کو سراہا بھی کہ 50 سال مکمل ہوئے. آئین کے حوالے سے تمام بچوں سے لے کے بڑوں تک تمام تقریبات تو ایک جگہ پہ منائے. لیکن آخری دنوں میں ایک کام ہوا اسمبلی کے اندر جس کے بارے میں تمام سیاسی پارٹیوں نے اختلاف بھی کیا کہ جمہوری پارلیمنٹ ہے، جمہوریت ہے، اور قانون سازیاں اتنی بڑی تعداد میں ہوگی کہ کسی کو مشورہ نہیں لیا گیا. تو آپ ان قانون سازیوں کو دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں 2 قسم کی قانون سازی. ایک پرائیویٹ ہے جو پرائیویٹ ممبر کی طرف سے آپ کو بل آتے ہیں، ایک حکومت کی طرف سے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی، دیکھیں یہ تو کمال بات ہے. اگر تو قانون سازی زیادہ ہو تو کہتے ہیں قانون سازی زیادہ کیوں ہوگی، اگر نہ ہو تو کہتے ہیں آپ نے کیا. مشاورت نہیں ہوئی. کس سے مشاورت کرنی؟ سیاسی پارٹیاں، جیسے سیاسی پارٹیاں کہہ رہی ہیں سیاسی پارٹیوں سے مشاورت یہ ہوتی ہے. دیکھیں سسٹم سمجھیں، پہلے آپ تو کور بھی کرتے ہیں اسمبلی کو، کہ جب کوئی پرائیویٹ ممبر جو ہے، ہر ممبر پرائیویٹ جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ ممبر کیپیسٹی میں کوئی بھی بل پیش کر سکتا ہے. وہ بل جس وقت پروسیس ہو کر آتا ہے فلور آف دی ہاؤس، تو اسپیکر جو ہے وہ کنسرن منسٹری سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے. اگر وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو بل پھر ہاؤس میں پیش کیا جاتا ہے کہ بتائیں. اگر وہ یس کر دیتے ہیں تو پھر وہ بل جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، یا تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا جاتا ہے یا سینٹ میں چلا جاتا ہے. تو یہ تو پروسیجر، اس کے علاوہ تو اسپیکر کے پاس کوئی پروسیجر نہیں. تو اسپیکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنے بل نہیں آنے چاہیے. ہر ممبر کا بل جو ہے وہ باقاعدہ. لیکن بطور سیاسی لیڈر آپ ان قانون سازیوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سب سیاسی پارٹی قانون سازی بڑی لاٹ آپ کو پن پوائنٹ کریں کہ کون سی ایگزیکٹلی کوئی قانون سازی، اس کی تعداد کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تعداد میں. کس چیز کی تعداد؟ آپ کو بتائیں کہ فلاں بل جو تھے وہ زیادہ تھے تو میں پھر اس کا آپ کو جواب دے سکوں گا. اچھا، مطلب آپ نے کہا کہ آپ کے مطابق قانون کے مطابق تمام چیزیں ہوئی ہیں پروسیڈر. بالکل. میں آپ کو یہی بتاؤں کہ 2 باتیں ہوتی ہیں نا. پرائیویٹ ممبر ڈے کی جو اس کا استحقاق ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے، ماں سوائے کہ آپ اس پر ڈیبیٹ کرا سکتے ہیں. ڈیبیٹ آپ اس وقت کراتے ہیں جب کہ اس پر اعتراض اٹھائے گورنمنٹ. اگر گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو اچھا وہ تھا کیا، وہ یونیورسٹیوں کے بل تھے کہ یونیورسٹیاں لوگ قائم کرنا چاہتے تھے. تو ہم پوچھتے تھے، ہم نے تو جو آرڈر کیا ہے اس کے اوپر جو میں نے رولنگ دی ہے وہ یہ تھے کہ جتنے ہائیر ایجوکیشن کمیشن آپ کا اس ملک میں، اس نے فارمیلٹیز اس کی پوری کرنی ہوتی ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں. تو میں نے جس وقت وہ بل پاس بھی کیا تو میں نے لکھا ہے، اس پر بولا ہے کہ یہ سبجیکٹ ٹو دی فلفلمنٹ آف آل کوڈل فارمیلٹیز اینڈ فارمیلٹیز بائی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان. تو یہ اس سے وہ جو تھا نا وہ مشروط تھا کہ اگر کوئی پورا کر سکتا ہے تو بے شک بنائے یونیورسٹی. اچھا راجہ صاحب، آپ کے ٹینیور میں بطور اسپیکر آپ نے ایک چیز بڑی نوٹ بھی کی ہوگی، ہم نے بھی نوٹ کی بھی، جرنلسٹ بیٹ رپورٹر بھی، کہ
اسمبلی اور عدلیہ آمنے سامنے آ گئی تو یہ اچھا ایکن تھا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں آمنے سامنے کی آپ بات کرتے ہیں تو میں تو نہیں اس کو سمجھتا، لیکن پارلیمان کے سامنے کسی بھی ادارے کو نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، آپ کے خیال میں نہیں آئی قانون سپریم، سازی کے معاملے پہ؟ قانون سازی ڈومین ہی پاکستان کی پارلیمان کی، لیکن عدالت کہتی ہے کہ قانون سے بالاتر ہوگے تو ہم اس پہ رکاوٹ ڈالیں گے۔ نہیں، آئین سے اگر بالاتر ہو تو وہ رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آئین سے بالاتر ہے، آئین کی اس میں سے نفی عدالت ہوتی کی ہے، ججمنٹ بھی نہیں کہ ضروری نہیں کہ اپنی من پسند قانون سازیاں کرے جو قانون۔ دیکھیں نا بات سنیں، جو آئین سازی پارلیمان میں ہوتی ہے تو اس کو یہ چیز کو ملحوظ خاطر رکھا ہو جاتا ہے کہ وہ آئین سے متصادم تو نہیں ہے، ہاں، اور اگر آئین سے متصادم ہے تو پھر پاکستان کی اعلی عدلیہ جو ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ اچھا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قانون ایسا ہے جو وہ آپ تضاد کرتا ہے تو آئین کے ساتھ متصادم تو وہ مداخلت کر سکتی ہے۔ سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو صورتحال بنی تھی ساری عدلیہ کے اور مابین سیاسی پارٹیوں نے تقاریر بھی کی تھی پارلیمنٹ کے اندر، بڑی تنقید کی تھی، تو یہ روایت اچھی ہے کہ آپ ایک ادارے کے اوپر تنقید کریں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ ایک کون سے کی پین پوائنٹ کر رہے ہیں، کس کے اوپر نیب بات کے کر بل رہے کے حوالے سے ہوئی، اس پہ ہیں۔ دیکھیں تنقید ہوئی۔ پارلیمان کے اندر کسی پر آپ قدغن نہیں لگا سکتے، جو چاہے وہ بول سکتا ہے، صحیح، یہی تو پارلیمان ہے۔ بالکل، اگر پارلیمان میں بھی آپ کہیں کہ نہیں یہاں یہ نہیں بولیں وہ نہیں بولیں، پھر تو پارلیمان کی عزت اور تقریب میں کمی ہو سکے نا۔ پارلیمان از سپریم، پارلیمان از مدر آف آل انسٹیٹیوشنز۔ بالکل، سو پارلیمان جو ہے وہی وہ ادارہ ہے جہاں سے سب سوتے پھوٹتے ہیں، وہیں سے جو ہے وہ عدلیہ کو طاقت ملتی ہے، وہیں سے عدلیہ کو ہر چیز جو ہے وہ اس کو جو اس کے سوتے جو پھوٹتے ہیں ہر آئین کے قانون کے، وہ پارلیمان ہے۔ وہ پاکستان کے عوام کی جو دانشگاہ ہے، وہ پاکستان کے عوام کی ریپرزنٹیشن ہے۔ 25 کروڑ عوام کا اور کون سا نمائندہ ادارہ ہے؟ آپ بتائیں۔ اچھا راز صاحب، ایک چیز اور بھی آپ سے پوچھوں، آپ نے کہا نمائندہ ادارہ، یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ ملازمین کے حقوق کا بڑا تحفظ کرتی ہے، مندو کھیل کمیٹی بھی تشکیل دی گئی۔ جیسے ہی اسمبلی ختم ہوئی، پارلیمنٹیرین ختم ہوئی، کمیٹی ختم ہوئی، عدالت نے اس کے اوپر اسٹے دے دیا، روک دیا، تو آپ سمجھتے ہیں جو پارلیمان کے فیصلے عدالت اس کو اس طرح بھی روک سکتی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی مجھے یہ تو ہر اس وقت جو فیصلہ ہوتا ہے عدلیہ کی طرف، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں میں بنیادی طور پر اس چیز کے مخالف ہوں کہ ہم اداروں میں کوئی تقسیم اور تفریق کریں۔ یہ پاکستان ہے، عدلیہ بھی ہماری ہے، فوج بھی ہماری ہے، بیوروکریسی بھی ہماری ہے، اور پارلیمان بھی ہماری ہے، اور یہ بحث صرف پاکستان میں ہوتی ہے انفارچونیٹلی۔ یہ بالکل کسی اور ملک میں نہیں ہوتی، اور یہ ایک غلط ٹرینڈ ہے، اس کو مہربانی فرما کر آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ صحیح۔ اچھا ایک چیز اور بھی آپ سے معلوم کریں گے، جو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین کے استعفے، ایک تو وہ دور تھا 2014 کا جب 27 پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے استعفے دیے تو خورشید شاہ بطور اپوزیشن لیڈر انہوں نے استعفے رکوائے، اپنا کردار ادا کیا۔ ابھی استعفے دیے تھے پارلیمنٹ سے پی ٹی آئی کے ممبران نے، تو وہ خود بعد میں روکنے کے لیے عدالتوں میں چلے گئے، آپ نے قبول کر لیے، یہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جب انہوں نے استعفے دیے تو ہم نے بھی نہیں پہلے قبول کیا، ہم نے ان کو بولا کہ آپ آئیں میرے سامنے ویریفائی کریں۔ مقصد یہی تھا کہ استعفا لینا ذرا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے اسپیکر کے لیے، بالکل، تو وہ تو انہوں نے عدالتوں میں چلے گئے، یہ شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ اسپیکر ہمارے استعفے کیوں نہیں منظور کر رہا۔ اچھا نہیں، پھر بعد میں گئے تھے، بعد کی بات تو بعد میں نا، اس کے بعد انہوں نے ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن میرے پاس بھیجا، جس میں اسپیکر صاحب بھی تھے، ہر صوبے سے ممبران تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے استعفے دیے ہیں، آپ کیوں نہیں قبول کرتے؟ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اب نہیں لیں گے، میں نے ان کو قبول کرنے شروع کر دیے۔ جب میں قبول کر چکا تو انہوں نے کہا نہیں اب آپ قبول نہ کریں۔ اچھا، یہ ہماری طرف سے تو کوئی اس میں عوام نہیں تھا، لیکن وہ آخر میں کہہ رہے تھے کہ اسپیکر صاحب نے جب ہم نے کہا تو مجھے یہ کہتا ہے کہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے نا، اچھا کہ آپ جب چاہیں تو آپ استعفیٰ دے دیں، جب آپ کہیں کہ میں واپس لیتا ہوں، سال سوا سال کے بعد آپ آ جائیں کہ میں نے واپس لینا ہے۔ اچھا رضا صاحب، سائفر کے معاملے پہ ایک سوال ضرور پوچھوں گا۔ قاسم سوری صاحب جب ڈپٹی اسپیکر تھے تو انہوں نے ایک مراسلہ لہرایا تھا، اس سیل پہ کچھ اس طرح، وہ سائفر تھا یا ویسے کوئی؟ اب یہ عدالت میں ہے کیس، آپ کے سامنے ہے، اس بیفور دی سب جوڈیس ہے،
عدالت میں اس پر میرا خیال ہے کہ عدالت کی آؤٹ کم کا انتظار کر لیا جائے. صحیح. لیکن آپ کے ریکارڈ میں ہے کہ وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کوئی سائفر کوئی اسمبلی کی ٹیریٹری میں آیا تھا, ایسا کوئی معاملہ آپ کی نالج میں ہو؟ کیا چیز ہے جو سائفر ایک لہرایا گیا تھا قاسم سوری صاحب کی جانب سے. آپ کو میں ادھر کو کاغذ لے رہا ہوں تو آپ کیا کہیں گے یہ کیا ہے؟ لیکن انہوں نے تو مخاطب ہو کے کہا تھا کہ یہ جی مداخلت کا جو قاسم سوری نے اسمبلی کی پروسیڈنگ کے دوران کہا تھا. میں اتنا مجھے ڈیٹیل تحقیقات سے کی یاد اپنے نہیں حوالے ہے سے تو نہیں. وہ تحقیقات تو اب اس کی سائفر کی جن کو تحقیقات کرنی ہے وہ کر رہے ہیں اور عدالت میں ہے نا مقدمہ. جی تو کہ عدالت کی جو آؤٹ کم ہے وہ سامنے ہے. صحیح. ایسا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین بریک کا آؤٹ بریک کا موبائل. ویلکم بیک ناظرین راجہ پرویز اشرف صاحب سے گال بول جو سلسلہ جاری ہے. تفصیلی طور سے کہ سیاسی معاملات تے گال بول کر رہا ہوں. ہاں تھوڑی پنجاب جی سیاست تے بھی تھوڑی گال بول کرنا سی. راجہ صاحب یقینی طور پہ پنجاب جی سیاست میں ایک وڈو نالو ہے. اگر پیپلز پارٹی کھان جی سیٹوں کھٹے آیا تو یقین طور تے کہ رحیم یار خان ملتانی جو گجر خان راجہ پرویز اشرف صاحب منتخب تھینا. ہن وقت بھی پیپلز پارٹی میں اگر چیجے تو سیاسی طور تے پنجاب میں ہنن پانچی شاخ جی برقرار رکھیا, شناخت برقرار رکھیا, پیپلز پارٹی جی نمائندگی کے برقرار رکھا. پر پیپلز پارٹی پنجاب میں ان وقت اچھا رول ہے. راجہ صاحب پنجاب میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑے شکوے ہیں کہ بہت تھوڑی سی ویک ہو گئی ہے, تو اس کو فعال کیسے کیا جائے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں تو نہیں سمجھتا کہ کمزور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی موجود ہے اور شاید واحد پیپلز پارٹی ہی ہے جو زمانے کے حوادث, زمانے کے جتنے یہ ٹھنڈ اور گرمی اور یہ زلزلے بونچال مصیبتیں جھیل کر آج تک موجود ہے اس پنجاب میں. میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاؤں کہ میں حلقہ 133 تھا لاہور کا, آپ کو یاد ہوگا ضمنی انتخاب ہوئے تھے. تو ملک پرویز صاحب ہمارے کلیگ تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, وہ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں. تو ان کی وفات کے بعد یہ ضمنی انتخاب ہو رہا تھا. تو وہاں جنرل الیکشن میں ہم نے کوئی 4000 ووٹ لیے تھے. اس سے اب جب جنرل الیکشن میں آپ 4000 ووٹ لیتے ہیں اور آپ کی حکومت بھی نہیں ہوتی تو پھر وہاں قیاس اور بلکہ یہی خیال ہوتا ہے کہ اب 2000 آئے گی. ہاں. تو میں اس حلقے میں گیا تو آپ حیران ہوں گے, ہر گھر سے پیپلز پارٹی نکلی. اچھا. کسی کا باپ, کسی کا دادا, کسی کا والدہ, کسی کی بہن. غرض کے کوئی گھر نہیں رہا اس حلقے کا جہاں سے پیپلز پارٹی امڈ کے باہر نہیں نکلی. اور وہ ہم نے کوئی 34,000 ووٹ لیا تھا. 4000 کی جگہ پہ 34,000, مطلب 30,000 کا اضافہ ہوا. یہ بتائیں کیسے ہوا, کیوں ہوا؟ بتائیں. اس لیے ہوا کہ پیپلز پارٹی ہر جگہ موجود ہے. پیپلز پارٹی کو ایک بڑے میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ایسے حالات کا شکار بنایا گیا کہ اس کو ہمارے ورکرز کو ڈپریس کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو جو تھا ایک دباؤ کا شکار رکھا گیا. لیکن اس وقت پورے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے وہ اس دباؤ سے باہر آ گیا ہے. اور یہ میں کریڈٹ دوں گا جناب آصف علی زرداری صاحب کو اور جناب بلاول بھٹو صاحب کو. لیکن راجہ صاحب یہ تو بات آپ اس کو تو مانیں گے کہ 2008 سے 2013 میں یوسف رضا گیلانی اور آپ وزیر اعظم تھے, اس وقت بھی پنجاب میں اپوزیشن لیڈر بھی پنجاب پیپلز پارٹی کا تھا, مشرف دور میں اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا تھا. لیکن 2013 کے بعد اس طرح کی سیاسی اکثریت سیٹیں نہیں لے سکتی. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو یاد کراتا جاؤں کہ 2002 میں جی ہاں نون لیگ کے پاس صرف 16 سیٹیں تھیں, 17. وہ تو کہتے ہیں نا میاں صاحب چلے گئے تھے. نہیں میاں صاحب دیکھیں کسی کے ہمارے جیسے کہ 2002 میں انتخاب ہوئے تھے تو ہماری قائد بھی یہاں نہیں تھی. اچھا. بی بی بھی یہاں نہیں تھی. نہیں بی بی واقعی نہیں تھی. بالکل یاد ہے نا. جی ہاں بالکل. دونوں. تو یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پینڈولم ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ تاثر دینا ہی غلط ہے. یہی تو سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں. یہی تو سیاست کی باریکیاں اور چلاکیاں ہیں. اچھا. کہ آپ ایک چیز کو غلط العام کر دیں کہ فلاں پارٹی کمزور ہوگی ہے, فلاں پارٹی کمزور ہوگی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. سیٹوں کی تعداد کے حساب سے نا کہ سیٹوں کی تعداد سے تو آپ تعین ہی نہیں نہ کر سکتے. میں کہوں اگر 2002 میں نون لیگ جو تھی وہ کچھ نہیں تھی تو 2008 میں کہاں سے آ گئی.
2008 ٹھیک ہے، لیکن اب کیا صورتحال بنے گی؟ اب تو اب استحکام پیپلز پارٹی بھی آ آپ گئی کو ہے، حیران کر دے گی. اور استحکام پارٹی آپ کو متاثر نہیں کرے گی پنجاب میں؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مجھے نہیں پتا کوئی کیا کرے گا. مجھے پیپلز پارٹی کا پتا ہے کہ ہمارا ووٹر جو ہے وہ بڑا مضبوط ووٹر ہے، بڑا بہادر ووٹر ہے، اور یہ اب نسل در نسل چل رہی ہے. اب تیسری نسل پیپلز پارٹی میں ہے. اب وہ آپ وقتی طور پر کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی رزلٹ لے سکتے ہیں، کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کر سکتے ہیں، کوئی جیری مینڈرنگ کر سکتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ اپنی جگہ بالکل اٹل ہے. صحیح. اچھا، آپ قبول کریں گے ان لوگوں کو جو چھوڑ کے گئے تھے مشکل وقت میں پیپلز پارٹی؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو پارٹی کی جو ہے وہ ہائی کمان نے کرنا ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کرنا ہے. ہماری پارٹی میں ایک ویسے آپ بات کا اچھی سیاسی ہے اوپینین کیا ہے؟ کہ قبول کرنا چاہیے؟ وہ مشاورت ہے. سیاسی ہماری اوپینین کیا ہے؟ پارٹی میں بڑا ایک جمہوری انداز ہوتا ہے ہر فیصلہ کرتے وقت. لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو جو فیصلہ اس وقت ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. ویسے آپ کی سیاسی اوپینین کیا ہے؟ آپ کا ذاتی اوپینین؟ میرا خیال ہے اس میں بھی کیٹیگرائز کرنا پڑتا ہے نا. ایز بلینکٹ تو آپ ڈیسیژن نہیں لیتے. اچھا، ہر انڈیویجول کا کیس دیکھا جاتا ہے. صحیح. اب کیا آ رہے ہیں آپ کی پارٹی میں؟ جی؟ کوئی مستقبل میں آپ نظر آ رہے ہیں؟ کوئی لوگ آ رہے ہیں آپ کی پارٹی میں؟ بہت سارے آ چکے ہیں، بہت سارے آ رہے ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی. پیپلز پارٹی کا مقابلہ استحکام پارٹی سے ہوگا، نون لیگ سے ہوگا پنجاب میں؟ میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ جو پنجاب میں ہے وہ نون سے ہوگا. اچھا، لیکن وہ اسحاق ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم اتحاد کی طرف جا رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں شاید اتحاد کی طرف جائیں. اتحاد بھی ہونا جو ہے وہ خوشائند بات ہوگی، کیونکہ وہ میں دوسرے پرسپیکٹو میں بات کروں گا کہ پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ شاید کوئی اکیلی پارٹی نہیں کر سکتی اس کو فیس. صحیح. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتحاد ہو، اور اگر اتحاد ہوتا ہے تو یہ ملک کے لیے اچھا ہوگا. پارٹیوں کے لیے تو شاید اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اپنی اپنی بات ہوتی ہے، لیکن جب ملکی اس پہ تناظر میں آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ایسی حکومت چاہیے جس میں سب کی انپٹ ہو، سب مل جل کر جو ہے وہ سر جوڑ کر ملک کو اس مصیبت و مشکلات سے باہر نکالے. آپ کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا پارٹی کے لیے، کیونکہ جو 2000 ابھی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں جو مختلف قسم کے مشکل قسم کے ڈیسیجن لیے گئے جو شاید عوام مخالف ڈیسیجن تھے، جو عوام سمجھتی ہے مہنگائی کے، تو آپ کے لیے الیکشن میں جانے میں مشکل تو نہیں ہوگی؟ عوام اس کو کاؤنٹ کرے گی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے کون سے دریا ہے جہاں کوئی شاید کی نہریں تھی آپ کے پاس؟ اگر وہ دیکھو گے تو لیکن امید لگائی تھی. اگر آپ یہ دیکھیں گے نا، اس نقطے پر آتے ہیں کہ عوام کے لیے کسی نے کیا کیا تو وہ تو پیپلز پارٹی ہے. دیکھیں آئین بنایا تو پیپلز پارٹی نے، آئین کو واپس آپ کو اسی حالت میں یا بہتر کر کے دیا تو پیپلز پارٹی نے، تنخواہیں بڑھائیں تو پیپلز پارٹی نے، پینشن میں اضافہ کیا تو پیپلز پارٹی نے، سی پیک شروع کیا تو پیپلز پارٹی نے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا کسی کی مدد تو پیپلز پارٹی نے، آپ کی تجارت کو درست کیا تو پیپلز پارٹی نے، آپ کا دنیا میں جو ہے وہ آپ کے دوستوں میں اضافہ کیا تو پیپلز پارٹی نے. تو یہ اگر اس پہ آتے ہیں تو پھر تو پیپلز پارٹی کے آن کریں گے علاوہ پچھلے ڈیسیجنز کو؟ آن کریں گے پچھلے ڈیسیجنز کو جو پی ڈی ایم کے دور میں ہوئے اس کو قبول کریں گے؟ بالکل کیوں نہیں کریں گے. اچھا. کون سے غلط ڈیسیجن ہوئے مشکل حالات میں؟ کیوں نہ. میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کا سب سے بڑا، پی ڈی ایم نہیں جو اتحادی حکومت تھی اس کا سب سے بڑا کارنامہ تو یہ ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. صحیح. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے اس وقت. صحیح. لیکن آپ کی سیاسی پارٹی میں کچھ رہنما کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی ناقص پالیسی ہے. نہیں بالکل غلط بات کرتے ہیں، میں اس کو بالکل اون نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے لحاظ سے اسحاق ڈار صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے، وزیر خارجہ صاحب نے بہترین فیصلے کیے. صحیح. راجہ صاحب کیونکہ آپ کا تعلق سندھ سے تو میں چاہوں گا ماں چاہیں تو تاں کچھ سندھی میں گال کیا ऐं सिंध जी कुछ यादूं वठूं. सांगड़ जॾहिं महिल तव्हां हिते अची वियो त सांगड़ जी यादि हींअर अचे थी तव्हांखे, ऐं अगरि अचे थी त कहिड़ी शइ जी यादि खणी थी अचे सांगड़ में? साईं मुंहिंजा जेका हू त मुंहिंजी जनम भूमि आहे, मुंहिंजी पैदाश जी जाइ सांगड़. सांगड़ सां मूंखे ॾाढो सुठियूं यादूं आहिनि. मुंहिंजो बचपन गुज़रियो आहे, मुंहिंजी जवानी उते हुई. मुंहिंजी तमामु प्राइमरी जो तालीम जेको आहे उहो चक नंबर 11 मां हुई. अच्छा. उते जो कोई प्राइमरी स्कूल आहे जिन्हनि खे जॾहिं मां वज़ीर आज़म थियो त मां वियोसि उते, चीफ मिनिस्टर साहब मूंसां गॾिजी हुया. असीं जाके उते हिकिड़ी सुठी नई इमारत ठाही. पोइ असां गवर्नमेंट हाई स्कूल सांगड़ मां तालीम हासिल कई. पोइ गवर्नमेंट कॉलेज सांगड़ मां
पोइ गवर्नमेंट कॉलेज काली मोरी हैदराबाद कॉलेज ताईं तव्हां हुते सिंध में हो जी कॉलेज ताईं तव्हांजी मुंहिंजी ग्रेजुएशन जेका आहे उहा सिंध यूनिवर्सिटी जी आहे अच्छा पोइ मां अलामा इक़बाल हॉस्टल मां जेको मुक़ीम हुयुसि अच्छा त मुंहिंजी तमामु यादूं जेका आहिनि उहे त सिंध सां आहिनि त मूंखे फ़ख़्रु आहे एंड सिंध मूंखे मुंहिंजे दिलि जे ॾाढो क़रीब आहे सही सही सिंध जी अगरि ॻाल्हि कजे छो त मुंहिंजो तालुक सिंध सां अगरि मां छॾे आयो आहियां पर मूंखे यादि ईंदो आहे सिंध जी मार्केटूं तव्हांखे सिंध में सांगड़ में कहिड़ी शइ घणी यादि थी अचे हिन वक़्तु जॾहिं तव्हां हिते वेठा सिंध आहे मूंखे अगरि चवणो आहे त मां चवां थो जो सिंध जेका आहे हिकिड़ी बहितरीन सकाफ़त आहे जिन मां इंसानियत आहे जिन में मोहब्बत आहे जिन में प्यार आहे जिन मां सूफ़ीज़म आहे जिथे शाह लतीफ़ भिटाई आहे जिन चयो आहे कि साईं सदाईं करी मथे सिंध सुकार दोस्तूं दिलदार मिठड़ा आलम सभु आबाद करे बिल्कुलु कॉलेज ऐं जेके स्कूल जे दौर में को दोस्त तव्हांजा हूंदा उहे दोस्त किथे अॼु बि मूंसां उहो कॉन्टेक्ट में आहिनि मुंहिंजो टीचर जेका आहे साईं वली मोहम्मद अॼु बि मूंसां कॉन्टेक्ट कंदा आहिनि हाणे तूं सीनियर सिटी थी वियो आहिनि पर मूंखे उन्हनि सां ॾाढो उनस आहे उन्हनि ॾाढी महिनत कई असां सां त मुंहिंजा दोस्त जेका न आहे सिंध जे हाणे त मुंहिंजे ख़्याल में को बि अहिड़ो ज़िलो न आहे या तलको न आहे जिते मुंहिंजो दोस्त कोन आहे पर सिंध सां असांजी बहितरीन यादूं आहिनि ऐं सिंध खे मूंखे सिंध सां सिंध धरती सां प्यार आहे सही ख़्वाहिश हूंदी त सिंध मां इलेक्शन विढ़ा जेकॾहिं मूंखे पार्टी चवंदी त दिलि में ख़्वाहिश आहे तव्हांजी हाणे हिते आहियूं इहे जेको आहे असां गुजर खान मां सेट असांजी ज़मीन आहे असांजी पीउ ॾाॾे जी जेका आहे असांजी नस्ल दर नस्ल असीं हिते आबाद आहियूं अबाई असांजो इलाइक़ो आहे त मूंखे जिथे पार्टी चवे थी असां त पार्टी जा पाबंद आहियूं अच्छा तव्हांजो तालुक हाणे ॿिन्ही सूबनि सां आहे सिंध सां बि आहे पंजाब सां बि आहे पर हिकिड़ो तासुर ईंदो आहे त चवंदा आहिनि सिंध थोरो पुठिते आहे तालीम जे लिहाज़ सां पुठिते आहे वैसे बि थोरो मुआशी लिहाज़ सां थोरो पुठिते आहे त इन खे अॻिते आणिजो छो सिंध में पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आहे छा किरदारु अदा कयो हाणे हिन वक़्तु जेकॾहिं तव्हां ॾिसो त सिंध तालीम मां बि पंजाब खां अॻिते मेडिकल मां बि अॻिते आहे पंजाब खां हा बिकॉज़ तव्हां ॾिसो गंबट नंढो शहर आहे बिल्कुलु कस्बो आहे हुते बि तव्हां अहिड़ा ज़बरदस्त जेका आहिनि मेडिकल फैसिलिटी ठाहे ॾिनी आहे हाणे तव्हां थर खे ॾिनो थर तब्दील थी वियो आहे ऐं उते बि जेका आहिनि थर कोल सां तव्हां बिजली पिया ठाहियो हाणे तव्हां ॾिसो कि उते एयरपोर्ट ठही विया आहिनि रोडूं बहितरीन थी विया आहिनि आमदो रफ़्त जा ज़राए जेका आहिनि लाहे तरक़ी करी विया आहिनि तव्हांजी नहरूं ऐं जेका खाला आहिनि लाइंड आहिनि ॾिसो न ही हाणे पंजाब मां न थिया आहे पंजाब जी एजुकेशन सां बहितर एजुकेशन सिंध में आहे पंजाब जी मेडिकल फैसिलिटी ख़ासि तौर पर जेको आहे तव्हांजा जहिड़ा हार्ट जा सेंटर्स आहिनि उते तव्हांजा जेका नई टेक्नोलॉजी आहे जेका हू बि कराची में अवेलेबल आहे हैदराबाद में आहे सखर में आहे पर ये कंहिंजी खामी आहे पंजाब में इहो छो न थियो आहे इहो नून लीग एतिरो अर्सो रही आहे उन्हनि पंजाब के भी तरक्की तो सभु सूबे में थी आहे पंजाब में भी बेहतर कम थिया आहिनि हिते बि हार्ट लाइ जेका आहिनि उहो कार्डियोलॉजी जा महकमो सुठो कमु करे रहियो आहे पर अञा बि कमु करण जी ज़रूरत आहे सॼे सभु पाकिस्तान मां असांखे अॻिते वधिणो आहे असांखे जेका आहिनि तरक़ी करणी आहे असांखे पंहिंजा जेका आहिनि मेडिकल फैसिलिटीज़ जेका आहिनि उन्हनि खे इम्प्रूव करणो आहे असांखे पंहिंजी एजुकेशन खे करणो आहे टेक्निकल एजुकेशन खे करणो आहे असांखे नौजवाननि लाइ जेका आहिनि बहितर रोज़गार जा मौक़ा पैदा करणा आहे त हिन सभ लाइ ज़रूरी आहे कि तमामु जमातूं जेका आहिनि पाकिस्तान जी जमातूं आहिनि तमामु इदारा जेका आहिनि पाकिस्तान जा इदारा आहिनि असां मां कोई कंहिं क़िस्म जो जेको न तफ़रीक तक़सीम जेका आहे सुठी ॻाल्हि न आहे असां सभ खे गॾिजी जेका आहे त पंहिंजे पाकिस्तान लाइ कमु करणो आहे त इनखे तरक़ी जी राह ते गामज़न करणो आहे पाकिस्तान जी अवाम जी ख़िदमत करणी आहे सही राज साहब वॾी महिरबानी तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो मेहरान टीवी जे नाज़रीन खे सिंधी में बि तव्हां ॻाल्हि कई हिते घणो करे तव्हां उर्दू में नज़र ईंदा इहो सिंधी जो मुखातिब थियो त सिंध जी अवाम बि ॾाढी ख़ुशि थी हूंदी तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो मेहरान टीवी खे मुंहिंजी वॾी महिरबानी थैंक यू राजा परवेज़ सां अॼु मां प्रोग्राम में ख़ुशूसी ॻाल्हि ॿोल केसी सां गॾु पंहिंजे मिज़मान मुदस्सिर खे ॾींदा इजाज़त ईंदड़ हफ़्ते ॿिए राज़ थींदासीं